बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के अजीम नाम से अपनी बात का आगाज़ करना चाहता हूँ, जिसकी कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। करोड़ों दुरूद व सलाम हुज़ूर सरवर कायनात की ज़ात अक़दस पर जो वजाए तख्लीक़ कायनात हैं। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद टुडे के डिजिटल चैनल से खुशी वीला के साथ मैं हूँ आपका होस्ट सिद्धार्थ शौकत महमूद। नाज़रीन, आज आज़ाद कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू होगी और गुज़श्ता दिनों आज़ाद कश्मीर के अवाम ने आज़ाद कश्मीर के 10 अजला से भिंबर से लेकर केल तक एक अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर एक अवामी लॉन्ग मार्च किया था, और जिसके नतीजे में लाखों अफराद जो है वो आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में जमा हुए थे। और उसके बाद वफाकी हुकूमत ने इंटरवीन करके पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना से मंजूरी लेकर वहाँ के लिए 23 अरब रुपए की जो है ख़तीर रकम जो है सब्सिडी के हवाले से मंजूर करके तो फौरी तौर पर उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो खुराक पे सब्सिडी देने के साथ साथ जो बिजली के बिलों की जो पैदावारी लागत है 3 रुपए के हिसाब से, उसका भी नोटिफिकेशन कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो आज़ाद कश्मीर के अंदर दोबारा जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई है वो इंतहाई तशवीशनाक है। और दोबारा आज़ाद कश्मीर की जो वही अवामी एक्शन कमेटी थी जिसकी अपील पे ये बड़ी हड़ताल हुई थी, और पिछले 1 साल से जो है आज़ाद कश्मीर के अवाम जो है 10 अजला के अंदर धरना दे रहे हैं, और उसके नतीजे में जो है ये एक बड़ी लॉन्ग मार्च हुई थी। तो फिर दोबारा 27 मई को उन्होंने फिर जो उनके जो प्रेसिडेंट हैं अवामी एक्शन कमेटी के शौकत नवाज़ मीर, उन्होंने दोबारा दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद से ऐलान किया है कि 27 तारीख को दोबारा जो है वो एहतजाज किया जाएगा। और जिसमें उन्होंने ये पॉइंट उठाए हैं कि जिन अवामी एक्शन कमेटी के जिन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम हुए हैं इस स्ट्रगल के दौरान, इस मार्च के दौरान, वो मुकदमात वापस लिए जाएं। दूसरा उनका पॉइंट ये था कि जो मीरपुर डिवीज़न के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी के 7 रहनुमा जो है वो गिरफ़्तार हैं, उनको फौरी तौर पर रहा किया जाए। इसी तरह जो है फरवरी के महीने में कुछ नोटिफिकेशन हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात के बाद जारी किए थे, और जिन पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ, उस पर अमल दरामद के हवाले से। और फिर जो 3 लोग जो है वो और एक पुलिस ऑफिसर जिनकी शहादत हो गई थी इस मार्च के दौरान, और उस हवाले से उन्होंने कमीशन खुसूसी तौर पर जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की अदालत आलिया पर मुश्तमिल जो है अदालत आलिया के जजेस भी मुश्तमिल जो है वो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है उस अवामी एक्शन कमेटी ने। और इस हवाले से इसी के साथ साथ 27 तारीख को तो अवामी एक्शन कमेटी ने जो है वो अपील की है, एहतजाज की और हड़ताल की दोबारा। लेकिन इससे पहले जो है वो 23 तारीख को और 25 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी वहाँ पे इस्तिकाम पाकिस्तान रैलियाँ निकालने का ऐलान कर रखा है। आज़ाद कश्मीर का ये जो खित्ता है, ये जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने लाठियों और कलाड़ियों से 1947 में डोगरा महाराजा से आज़ाद करवाया था, आज इंतहाई जो है वो सारी आलमी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो मार्च हुआ है, जो तारीख़ी मार्च, अवामी मार्च हुआ है आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में, इसमें जो आज़ाद कश्मीर के अवाम का जो हिताद देखने में आया, ये माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इसमें आज़ाद कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम मजहबी जमातों, तमाम नेशनलिस्ट पार्टीज़ के तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स ने बिला तखसीस जो है इसमें शिरकत की, और उनका एजेंडा सिर्फ़ अपने हुकूक थे। और इसमें मैं समझता हूँ कि इस तहरीक के नतीजे में जो मुतालबात कश्मीरी अवाम के जो दरीना मुतालबात थे जो मंजूर हुए, इस पर वफाकी हुकूमत के भी हम शुक्रगुज़ार हैं। और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के हवाले से मैं शुक्रिया इसलिए नहीं अदा करना चाहता कि आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उसका कोई किरदार उस लिहाज से अच्छा नहीं रहा। और ख़ास तौर पर जो आज़ाद कश्मीर के हुकूमत के सीनियर वज़ीर दाखिला जो कर्नल वक़ार नूर हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ रही उसकी वजह से ज़्यादा आज़ाद कश्मीर के अंदर कंट्रोवर्सी पैदा हुई। और जिस तरह उन्होंने आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से
وفاق کو خط لکھا رینجرز کے حوالے سے، ایف سی کے حوالے سے، پی سی کے حوالے سے، جس سے جو ہے وہ انتہائی اشتعال پیدا ہوا آزاد کشمیر کے عوام میں، اور جس طرح وہاں پہ پی سی اور رینجر کو بلایا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر دانشمندانہ اور غیر سیاسی فیصلہ تھا۔ اور اس فیصلے کی وجہ سے، رینجر کو وہاں پہ بلانے کی وجہ سے، جو کشمیریوں اور پاکستان کے جو رشتے تھے وہ یقینی طور پر کمزور ہوئے، اور ایک طرف جو ہے وہ ہندوستان جو ہے ظلم کر رہا تھا مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے اندر۔ کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو اس نے مقبوضہ کشمیر کے عوام پر نہ کیا ہو۔ وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں کشمیریوں کو شہید کیا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری ہوئی، ظلم کی انتہا کی وہاں پہ ہندوستان کی فوج نے۔ لیکن آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی پاکستان کی فوج کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پتہ نہیں کس کی حمایت پہ کیا گیا، کچھ وفاق کے اندر بھی کچھ ارسطو اور افلاطون بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس کو انڈوز کر کے تو وہاں پہ رینجرز وہاں بھیجے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے انتہائی غیر دانشمندانہ تھا۔ اس فیصلے کی وجہ سے کشمیریوں اور پاکستانیوں کے درمیان ایک خلیج حائل ہو گئی ہے، اور پھر خاص طور پر جب آپ نے وہاں پہ 11 بجے دن جو ہے وہ آپ نے نوٹیفیکیشن کر دیا، اس کا باضابطہ اعلان آپ نے 2 بجے کیا، اور پھر 4:30 بجے کے قریب دارالحکومت مظفر آباد کے اندر جو مارچ شروع ہوا رینجرز کا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کس کے اشارے پہ ہوا، کیوں کیا، اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، اور جس کی وجہ سے وہاں کے مشتعل عوام نے جو ہے وہاں پہ دعویٰ بولا اس پہ، اور جس کے نتیجے میں رینجرز نے وہاں پہ فائرنگ کی، اور فائرنگ کے نتیجے میں ہمارے جو 3 کشمیری ہیں معصوم جانیں جو ہے وہ ضائع ہو گئی، جس کا ہمیں بے حد دکھ ہے اور افسوس ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پروپیگنڈا کیا گیا، اور پھر ہندوستان کو ایک ایسی ویڈیو وہاں پہ دے دی گئی کہ کل تک تو ہم وہاں پہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے اندر ہندوستان کے مظالم کا ذکر کرتے تھے پوری دنیا میں، تو یہ رینجر وہاں پہ بلا کے پتہ نہیں کس حکیم نے یہ کام کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی زیادتی کی گئی ہے، اور اس حوالے سے عوامی ایکشن کمیٹی نے تو مطالبہ کیا ہے کہ جی وہ جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ رینجر اور ایف سی جس کسی کے اشارے پہ بلائی گئی، اس کے حوالے سے بھی ایک کمیشن بننا چاہیے، اور اس کے جو نقصانات ہیں، جو رشتے کمزور ہوئے ہیں، اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ آزاد کشمیر کا بڑا پرامن خطہ ہے، اور آزاد کشمیر کے اندر کسی رینجر، کسی ایف سی، کسی پی سی کی بالکل قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام جو ہے وہ قطعی طور پر جو ہے پرامن تھے، ان کے ہاتھ میں کوئی اس طرح کی ایسے کوئی ہتھیار نہیں تھے، یا پھر یہ ہے کہ وہاں کی جو پالیسی جو ہے آزاد کشمیر کے عوام کو سنبھالنے کے لیے وہاں کافی تھی۔ آزاد کشمیر کا جو انتظامی امور ہیں، وہاں کی جو سیکورٹی کی صورتحال ہے، آزاد کشمیر چھوٹا سا خطہ ہے، لیکن پتہ نہیں یہ کس حکیم نے ان کو مشورہ دیا جس کی وجہ سے صورتحال خراب ہو گئی، اور آج پھر دوبارہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کی جو ریاست ہے وہ ایک شورش زدہ ریاست بن گئی ہے۔ تو اس حوالے سے میں وفاق سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو آزاد کشمیر کے عوام ہیں، آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے وہ یقینی طور پر ارریلیونٹ ہو گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ مسائل سے دور تھے، وہ عوام کے جو بنیادی مسائل تھے ان سے کوسوں میل دور تھے، اور یہ جو بیڑا ہے وہ خود عوام نے اٹھایا، وہاں کے سیاسی کارکنوں نے اٹھایا، اور اس میں جو 95% لوگ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نیت بالکل درست تھی، اور وہ درست سمت انہوں نے سٹرگل کی ہے، اپنے حقوق کے لیے سٹرگل کی ہے۔ اس پر ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور جب اتنی بڑی پبلک موومنٹ ہوتی ہے، پبلک موبلائزیشن ہوتی ہے، تو اس میں کچھ شرف پسند عناصر ویسے بھی موجود ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہمارا جو ازلی دشمن ہے ہندوستان، اس کے لوگ بھی یقینی طور پر یہاں پہ ہوئے ہوں گے، بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ، اور ان کی یہی خواہش تھی کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ انتشار ہو، قتل و غارت گری ہو، کچھ تو خون ہو، تاکہ اس کو ایک جو ہے وہ ایک ہوا بنا کے پیش کیا جائے، اور ہندوستان کا میڈیا پھر اس کو ایکسپلائٹ کرے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر دانشمندانہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور ایک پیسفل ڈیمونسٹریشن کو جو ہے وہ مشتعل کیا گیا ہے رینجر کو بلا کے۔ تو اس حوالے سے آئندہ کے لیے میں وفاقی حکومت سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو تو وہاں پہ رینجر اور ایف سی اور پی سی کو
وہاں پہ بھیجنے سے پہلے وفاق کو 100 بار سوچنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کا جو متنازع علاقہ ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ابھی تک جو ہے آزاد کشمیر کی جو ہے وہ متنازع حیثیت ہے۔ ہندوستان نے وہاں کی جو متنازع حیثیت تھی اس نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بغیر وہاں کی متنازع حیثیت کو ختم کر دیا، لیکن پاکستان اب تک جو ہے وہ اقوام متحدہ کی ان قراردادوں پہ قائم و دائم ہے، اور پاکستان کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان کو اپنا پشتی بان سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے عوام نے جو ہے وہ خاص طور پر ہمیشہ انہوں نے کراچی سے لے کر خیبر تک کے جو کشمیر کے حوالے سے جب بھی کوئی سٹرگل ہوئی، جب بھی کوئی کال دی گئی تو لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کی، ان کو ہر طرح سے سپورٹ کیا۔ اور کہیں وزارت خارجہ کی غلطی ہوئی ہوگی، پاکستان کے حکمرانوں کی غلطی ہوگی، پاکستان کے اداروں نے کہیں ہو سکتا ہے غلط فیصلے کیے ہوں، لیکن پاکستان کے عوام نے ہمیشہ جو ہے وہ کشمیری عوام کے ساتھ جو ہے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اس پر میں ساری پاکستانی قوم کا بھی دلی طور پر شکر گزار ہوں۔ اور جو اس وقت جو کنٹروورسیز پیدا ہو رہی ہیں، اور جو مری میں اور خاص طور پر پنڈی کوٹا سے کچھ میسیجز ایسے جا رہے ہیں کشمیریوں کے لیے، جس سے جو ہے مزید نفرتیں بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو اس حوالے سے پاکستان کی انتظامیہ کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے تھی۔ کشمیریوں کا جو ہے خالصتاً جو مقدمہ ہے وہ ان کا اپنے حقوق کے لیے تھا، وہ اپنی جدوجہد کر رہے تھے، نہ وہ پاکستان کے مخالف ہیں۔ اور جو پاکستان کے فلیگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی قوم کا جو جھنڈا ہے وہ قابل احترام ہوتا ہے، ہر لحاظ سے اس کا احترام جو ہے وہ ہر قوم کے دوسری قوم کے فرد پہ بھی فرض ہے۔ وہ ہم تو باقی جتنے ممالک ہیں ان کے جھنڈوں کا بھی دل سے احترام کرتے ہیں، اور یہ کسی شرارتی عناصر کی کوئی ایسی حرکت تھی جس کی وجہ سے، اور اس میں جو ہے وہ کشمیریوں کا کوئی تعلق نہیں، یہ کسی ایک آدھ بندے نے کوئی ایسی حرکت کی ہے، اور وہ بھی جو شکوک و شبہات اس میں پائے جاتے ہیں کہ پرانی ویڈیوز وہاں پہ چلائی جا رہی ہیں، تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ کوئی جھنڈا پاکستان کا نہ وہاں پہ جلایا گیا ہے، اور اتارنے کی حد تک ایک عد کسی نے اتار کے شاید کشمیر کا جھنڈا لگایا ہے، تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کوئی وہ ہوا نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ اور جو پاکستان کے سنجیدہ فکر لوگ ہیں، سیاسی کارکن ہیں، سیاسی رہنما ہیں، میری خود آزاد پاکستان کے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے، ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، تو ان سب نے جو ہے وہ کشمیریوں کے جو جائز مطالبات تھے اور جو ان کے مطالبات منظور ہوئے ہیں اس پہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے، اور ان کی حمایت کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نگیٹو عناصر جو ہے وہ دونوں سائڈوں پہ موجود ہیں، اور ان نگیٹو عناصر کا محاسبہ کرنے کے لیے ہمیں دونوں اطراف سے ایک پازیٹو پیش رفت کرنی ہوگی۔ اور جہاں تک آزاد کشمیر کی جو جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کا تعلق ہے، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ انتہائی سنجیدہ فکر لوگ ہیں، اور اس کمیٹی کے سربراہ جو ہے شوکت نواز میر جو ہے، جب یہ مارچ چل رہا تھا تو بار بار وہ اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے لوگوں کو یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو ایجنڈا خالصتاً غیر سیاسی ہے، اپنے حقوق کے لیے، ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا نہیں لے کے چل رہے ہیں، بلکہ ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ آزاد کشمیر کے عوام کی بہتری کا ایجنڈا ہے، اور ان کے جو وسائل ہیں، ان کے وسائل کے مطابق ان کے مسائل حل کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پر جو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو انہوں نے جو اس وقت جو وسائل پہ قابض لوگ ہیں، جو آزاد کشمیر کی بیوروکریسی ہے اور آزاد کشمیر کے کچھ اور عناصر ہیں، جو آپ دیکھیں کہ جو آزاد کشمیر کا غیر ترقیاتی بجٹ ہے وہ 70% سے اوپر ہے، اور غیر ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ 70% سے اوپر ہے، تو باقی آپ مجھے بتائیں کہ پیچھے کیا بچ جاتا ہے۔ اور یہ سارا اتنا چھوٹا سا خطہ ہے، اور اس میں اس قدر ملازمین کی اتنی بڑی تعداد، وہاں ڈلیوری کوئی نہیں ہے، کوئی ایک محکمے کی آپ ایگزامپل نہیں پیش کر سکتے کہ کوئی ایسا مثالی محکمہ ہو جو ڈلیور کر رہا ہو آزاد کشمیر کے عوام کی بہتری کے لیے، ایک عام آدمی کی بہتری کے لیے۔ خوراک کا محکمہ دیکھیں تو اس میں کرپشن کی انتہا، لوکل گورنمنٹ کو دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ اسکیمیں اسی طرح کھائی جاتی ہیں، زمین پہ کوئی چیز موجود نہیں، اسی طرح باقی جتنے برقیات کو دیکھیں اس میں علیحدہ کرپشن ہو رہی ہے، اسی طرح جو لینڈ ریونیو کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کرپشن کی انتہا ہو گئی ہے۔ کشمیر بینک کی کیا صورتحال ہے؟
آزاد کشمیر کے جتنے بھی محکمے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا فرانزک آڈٹ کروایا جائے تو آپ جو ہے وہ کان پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے آزاد کشمیر کا جو احتساب بیورو کا ادارہ ہے اس کو بالکل عضو معطل بنا کے رکھ دیا گیا ہے، اور یہ راجہ فاروق حیدر صاحب کے دور میں ایک کمیٹی جو ہے وہ بنا کے اس کے ذریعے جو ہے وہ اس کے دانت نکال لیے گئے، اور اب وہاں کا جو چیئرمین جو ہے وہ بے بس وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایسے ادارے کا میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے اور دوبارہ اسمبلی سے ایک ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اختیارات ملنا چاہیے، تاکہ آزاد کشمیر کے اندر جو کرپٹ عناصر ہیں ان کا محاسبہ بھی ہو، اور جو عوام کی لوٹی ہوئی دولت ہے وہ عوام کو واپس دی جائے۔ اب تک اتنا ہی، اپنے ہوسٹ سردار شوکت محمود کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔ تھینک یو۔